ٹھیک ہے. اس کو آپ درس حدیث بھی کہہ لیجیے، درس عقائد بھی کہہ لیجیے، لیکن وہ اس سے ہٹ کر ہے، وہ میری ترتیب تھی نا، اس سے ہٹ کر تھوڑا سا سب تشریف لے گئے ہوں کہ وہ کھانا منڈی تو وہاں سے دیر ہو گئی تو ان کا ٹائم دے رہا ہوں. ایک ہے فرقہ، ایک ہے مسلک. ایک ہے فرقہ، ایک ہے مسلک. یہ دو لفظ ہیں، فرقہ اور مسلک. فرق یفرق التفریق، جدا کرنا. ولا تفرقوا، فرقے مت بناؤ. قرآن نے اس سے منع کیا. اس سے کیا کیا؟ ہاں. اور مسلک اس سے منع نہیں کیا. من سلک طریقا سہل اللہ، جو من ترک، وہاں سلک اسی سے ہے مسلک، سین لام کا سلک، چلنا. فرقہ اور مسلک، مسلک کہتے ہیں راستے کو. مسلک کس کو کہتے ہیں؟ راستے. مسلک کس کو کہتے ہیں؟ ایک مسلک ہوگا تو ایک راستہ، دو مسلک ہوئے تو دو راستے، تین مسلک ہوئے تو تین راستے، چار مسلک ہوئے تو چار راستے. تو مسلک کس کو کہا؟ راستے کو. جانا ہے انسان نے جنت کی طرف، رضائے الہی کی طرف. جنت کی طرف اور رضائے الہی کی طرف جانا ہے. اب اس جانے کے لیے انسان کو راستہ اختیار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ راستہ اختیار کرنا ہے. لہذا جو جو شریعت نے راستے بتائے، ان راستوں میں سے کسی بھی راستے پہ چلے گا تو کیا ہو جائے گا؟ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. تو وہ ہے مسلک. ایک ہے فرقہ. فرقہ جو ہوتا ہے یہ مسلک نہیں، راستہ نہیں. فرقہ کیا نہیں ہے؟ راستہ نہیں ہے، بلکہ فرقہ گروہ کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ گروہ کا نام ہے. ایک گروہ، دوسرا گروہ، تیسرا گروہ، چوتھا گروہ، پانچواں گروہ، چھٹا گروہ، ساتواں گروہ. یہ گروہ کا نام کیا ہے؟ فرقہ. تو قرآن نے فرقے سے منع کیا. گویا کس سے منع کیا؟ گروہ بندیوں سے. کس سے منع کیا؟ گروہ بندیوں سے. لیکن مسلک سے منع نہیں کیا، راستے سے منع نہیں کیا، بلکہ راستہ دکھایا. راستہ کیا کیا؟ دکھایا. کیونکہ راستے پہ چل کر ہی انسان منزل مقصود تک پہنچے گا، بغیر چلے ہوئے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اس لیے قرآن نے، اس لیے شریعت نے راستہ دکھایا. راستہ کیا کیا؟ دکھایا. اور فرقے سے کیا کیا؟ منع کیا. فرقے سے کیا کیا؟ منع کیا. میں وہ حدیث سمجھانے لگا ہوں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امت میں جو جو فتنے آئیں گے ان فتنوں سے ڈرایا. اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ بیان فرمایا کہ پہلی امتوں میں
71 फिरके हुए हैं, मेरी उम्मत में 72 फिरके होंगे। मेरी उम्मत में क्या होंगे? 72 फिरके, मसलक नहीं, 72 क्या होंगे? फिरके होंगे। अल्फाज अहादीस के मुख्तलिफ हैं, एक में है 70 से ज्यादा होंगे, एक में है 71 होंगे, एक में है 72 होंगे, 73 का लफ्ज भी आता है, लिहाजा हम ले रहे हैं 72 वाली, 71 और 73 के दरमियान में 72 वाली। तो कितने फिरके हो जाएंगे इस उम्मत में? 72 फिरके होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से एक फिरका जन्नत में जाएगा, बाकी 71 फिरके कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। एक फिरका कहां जाएगा? जन्नत में। बाकी कितने बच गए? 71 फिरके कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। बयान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कर रहे हैं? सहाबा को। तो सहाबा को तो बहुत परेशानी हुई, बहुत दुश्वारी पेश आई कि भाई 1 2 3 4 5 गिनते 72 तक इंसान पहुंचे, और उसमें से सिर्फ एक ही जा रहा है जन्नत में, और 71 कहां जा रहे हैं? जहन्नम में जा रहे हैं। तो अब पता नहीं चल पाएगा कि मैं किसमें हूं, पता नहीं चल पाएगा कि मैं किसमें हूं। इसलिए 2 सूरतें थी। एक सूरत तो ये थी कि सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन 72 की निशानियां पूछते, 71 की क्या करते? निशानियां पूछते कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 71 फिरकों की निशानियां बयान कर दीजिए ताकि हम उन 71 फिरकों को जान लें, वो कौन कौन से हैं, हम उनके अंदर न रहें, हमारी नस्लें, हमारी औलादें, आगे चलने वाली नस्लें वो उन 71 के अंदर ना हो, बल्कि वो किसमें से हो? वो एक फिरके में से हो जो जन्नत में जाने वाला है। एक सूरत तो ये थी, लेकिन ये सूरत बहुत लंबी थी, क्योंकि 71 फिरके, उनकी तफसील और उनकी निशानियां जानना ये दुश्वार था। सहाबा जान लेते, लेकिन बाद वालों के लिए क्या था? दुश्वार था। इसलिए सहाबा ने यह सवाल नहीं किया, सहाबा ने यह सवाल नहीं किया, बल्कि सहाबा ने सवाल यह किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस फिरके की अलामत और निशानी बयान कीजिए जो जन्नत में जाने वाला है। वो तो एक ही है, उसकी क्या कीजिए? निशानी बयान कीजिए, जो कहां जाने वाला है? जन्नत में जाने वाला है। उस फिरके की अलामत और उस फिरके की निशानी बयान कीजिए। गोये 72 के 72 फिरके होंगे, 72 के 72 गिरोहबंदियां होंगी। ऐसा नहीं है कि 71 गिरोहबंदियां और एक मसलक, नहीं, 72 के 72 क्या है? फिरके। उन्हीं 72 फिरकों में से एक फिरका कहां जा रहा है? जन्नत में जा रहा है। वो 71 फिरके कहां जा रहे हैं? जहन्नम में जा रहे हैं। बात समझ में? जन्नत में जाने वाला इन्हीं 72 फिरकों में से एक फिरका है। इन्हीं 72 फिरकों में से क्या है? एक फिरका है। फिरका जो बनता है वो बनता है अकाइद से। फिरका किससे बनता है? और मसलक जो बनता है वो बनता है मसाइल से। मसलक जो बनता है वो किससे बनता है? मसाइल से। फिरका किससे बनता है? अकाइद से। फिरके और मसलक के अंदर ये फर्क हो गया। आई बात समझ में? लिहाजा अगर 72 फिरके हैं तो 72 में से एक की अकाइद तो ठीक होंगे, एक की अकाइद तो क्या होंगे? ठीक होंगे। जब एक की अकाइद ठीक हैं और 71 की अकाइद गलत हैं, तो गलत अकाइद वाले जहन्नम में जा रहे हैं और सही अकीदे वाला फिरका कहां जा रहा है? जन्नत। गोया फिरके का ताल्लुक किससे हो गया? अकाइद से। चाहे अकीदा ठीक हो वो भी फिरका, चाहे अकीदा गलत हो वो भी फिरका। आई बात समझ में? लिहाजा कुरान ने कहा वला तफर्रकू, फिरका मत बनाओ, यानी गलत अकाइद लोगों में मत फैलाओ, गिरोहबंदियां मत करते जाओ। तो गलत अकाइद से रोका गया है। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितरों के बारे में 72 फिरके बयान फरमाए, तो उन्हीं 72 में से एक फिरका कहां जाएगा? जन्नत में। गोया जिसके अकाइद क्या होंगे? ठीक होंगे, वो जन्नत में जाएगा।
تو فرقے کا تعلق کس سے ہے؟ عقائد سے. مسلک کا تعلق کس سے ہے؟ مسائل سے. مسائل جو ہیں، مسلک جو ہے، مسائل جو ہیں، ان میں اختلاف ضروری ہے، ان میں اختلاف ہوگا، اور ان کا اختلاف مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے. ان کا اختلاف کیا نہیں ہے؟ مضر اور نقصان دہ نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ کس کا اختلاف؟ مسائل کا. کیوں؟ اس لیے کہ مسائل کا اختلاف صحابہ میں تھا. مسائل کا اختلاف کس میں تھا؟ صحابہ میں. جب صحابہ میں مسائل کا اختلاف تھا تو پھر وہ اختلاف کبھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ میں جب مسائل کا اختلاف تھا تو پھر وہ وہاں ختم نہیں ہوا. جن مسائل کا اختلاف کہاں ختم نہیں ہوا؟ صحابہ میں ختم نہیں ہوا، بلکہ بعض صحابہ رفع یدین کرتے ہیں تو بعض صحابہ عدم رفع یدین، بعض صحابہ زور سے آمین کہتے ہیں تو بعض صحابہ آہستہ کہتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ بعض صحابہ قرات خلف الامام کرتے ہیں، بعض صحابہ قرات خلف الامام نہیں کرتے ہیں. اختلاف ہے. کچھ صحابہ ادھر ہیں، کچھ صحابہ ادھر ہیں. صحابہ میں وہ اختلاف ختم نہیں ہوا تو قیامت تک ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کوئی انسان یہ کہے کہ میں ختم کروں گا، وہ انسان جھوٹا ہے، چاہے کتنا بڑا انسان ہو. اگر وہ کہے کہ میں ختم کروں گا، اس اختلاف کو کیا کروں گا، آپ میرے ماتحتی میں آ جاؤ، میں یہ سارے اختلافات ختم کر دوں گا، تو وہ انسان کیسا ہے؟ وہ جھوٹا ہے. کیوں؟ صحابہ کے درمیان بھی یہ اختلاف ختم نہیں ہوا، اور صحابہ نے ختم کیا بھی نہیں، اور ختم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. ختم کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. لہذا صحابہ میں ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو آج بھی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی وہ اختلاف ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اختلاف رہے گا، وہ اختلاف رہے گا، لیکن اختلاف بحیثیت اختلاف ہو، اختلاف بحیثیت بغض، نفرت، عناد، دشمنی، وہ نہ ہو. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، بحیثیت اختلاف ہو، بحیثیت دشمنی نہیں. اسی لیے وہ انگریز کے زمانے میں نا ایک مرتبہ مسجد میں لڑائی ہو گئی. امام صاحب نے سورہ فاتحہ پڑھی تو مقتدیوں نے، بعضوں نے زور سے آمین کہی اور بعضوں نے آہستہ کہی. نماز کے بعد لڑائی ہو گئی، بہت زیادہ مار کٹائی ہوئی، تو مسئلہ پہنچ گیا عدالت میں. مسئلہ کہاں پہنچ گیا؟ عدالت میں. اور عدالت کا جج جو تھا نا وہ انگریز تھا. عدالت کا جج کون تھا؟ اس نے کہا دلائل بیان کرو، آپ بھی دلائل بیان کرو، آپ بھی دلائل بیان کرو. ہم دلائل دیکھیں گے کس کے کیا دلائل ہیں تو پتہ چل جائے گا. تو دونوں فریق نے کیا کیے؟ دلائل پیش کرنا شروع کیے. ایک نے بھی، دوسرے نے بھی، دونوں نے دلائل پیش کیے. تو اس نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ سنانا چاہ رہا. اس نے فیصلہ کیا، کہا میں نے دونوں طرف سے دلائل سنے ہیں، دلائل سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اختلاف کس پہ ہوا تھا؟ آمین کے اوپر. اختلاف کس پہ ہوا تھا؟ اس نے کہا ایک ہے آمین بالجہر، ایک ہے آمین بالجہر، زور سے آمین کرنا، اور ایک ہے آمین بالسر، آمین بالسر، آہستہ سے کیا کرنا؟ آمین کرنا. آمین بالجہر یہ بھی ثابت ہو رہی ہے دلائل سے، آمین بالسر یہ بھی ثابت ہو رہی ہے دلائل سے. جھگڑے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دونوں دلائل سے، دونوں احادیث سے ثابت ہو رہی ہے، جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہے؟ جھگڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر جھگڑا کیوں؟ سوال یہ تھا نا کہ جب دونوں کی سے ثابت ہو رہی ہے دلائل سے، تو پھر جھگڑا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا ایک تیسری قسم ہے آمین کی. کہا میں ان دلائل سے مجھے یہ لگا کہ آمین کی ایک تیسری قسم ہے. کہا آمین آمین کی تیسری قسم ہے آمین بالشر. آمین کی تیسری قسم ہے کس کی؟ جو آدمی زور سے آمین کر رہا ہے وہ کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ سنت. جو آمین آہستہ کر رہا ہے وہ کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟
جھگڑے کی کیا بات ہے اس میں؟ جھگڑے کی کوئی بات ہے؟ جھگڑا کس سے ہوتا ہے؟ شر سے ہوتا ہے. کہا آمین کی تیسری قسم میں آمین بالشر کا جھگڑا تب ہوا جب انہوں نے سنت سمجھ کر یہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. کہا دونوں فریق جو ہے یہ آمین بالشر کی وجہ سے لڑ رہے ہیں, دونوں کو سزا دی جائے, دونوں کو کیا کی جائے. تو جب لڑائی جھگڑا ہوگا نا وہ سنت کی وجہ سے نہیں ہوگا, وہ کس کی وجہ سے نہیں ہوگا؟ وہ انسان کے اندر جو شر ہے نا اس شر کی وجہ سے ہوگا. کس کی وجہ سے ہوگا؟ انسان کے اندر جو شر ہے اس کی وجہ سے ہوگا. اس لیے کہ اگر میں ایک سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوں, میں ایک سنت کے اوپر عمل کر رہا ہوں, میرا بالمقابل فرض کرو سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے, سنت پہ عمل, تو میں کیا اس کو پٹائی کر کے سنت پہ عمل کراؤں گا؟ نہیں, یہ تو نبی کو حکم نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں, زبردستی نہیں آپ کر سکتے, نبی کو یہ کہا گیا. بھائی بات سمجھ میں؟ اور اگر میرا مد مقابل وہ بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے لیکن اس سنت پہ کر رہا ہے جس پہ میں نہیں کر رہا ہوں, میں ایک سنت پہ کر رہا ہوں وہ دوسرے پہ کر رہا ہے, تو میرا تو حق بھی نہیں بنتا کہ میں اس کو کہوں کہ بھائی آپ اس سنت پہ کرو جس پہ میں کر رہا ہوں عمل. حق بنتا ہے؟ یہ حق بھی نہیں بنتا کہ میں اس کو یہ کہوں کہ بھائی جس سنت پہ میں عمل کر رہا ہوں اسی پہ آپ ہی کرو. نہیں, جس پہ وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو, جس پہ آپ کر رہے ہیں آپ کرو. آگے بات سمجھ میں؟ لڑائی جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جب جہاں کیا ہو جاتا ہے؟ شر اندر آ جاتا ہے. تو اس نے جواب دیا, کہا کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں, آمین بالجہر, آمین بالسر, یہ دونوں تو دلائل سے ثابت ہیں لیکن آمین بالشر یہ دلائل سے ثابت نہیں ہے. اور جھگڑا جو ہوا ہے وہ کس کے اوپر ہوا ہے؟ اسی کے اوپر ہوا ہے, اس لیے کیا کرو, ان کو سزا دو. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اختلاف صحابہ کے زمانے میں تھا. کس کے زمانے میں؟ صحابہ نے اختلاف کو ختم نہیں کیا. کون سا اختلاف؟ مسائل والا اختلاف صحابہ نے ختم نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ختم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو صحابہ کے بعد ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. خالص کیا نہیں کرنا ہے؟ عداوت, بغض, ان چیزوں کو نہیں نظر رکھنا ہے. جب بھی سنت پہ عمل کریں تو بس سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرنا ہے. سنت کو سنت سمجھ کر انسان جب عمل کرے گا نا تو پھر کوئی لڑائی جھگڑا کوئی کچھ نہیں ہوگا. آگے بات سمجھ میں؟ لہٰذا ایک ہے اختلاف کس کا؟ مسائل کا. اچھا, مسائل کے اختلاف کے بارے میں فرمایا اختلاف امتی, بعض میں ہے اختلاف علماء امتی رحمت. اختلاف رحمت ہے. اختلاف کو کیا بیان کیا گیا؟ رحمت بیان کیا گیا کہ ایک آدمی ایک سنت پہ عمل نہیں کر سکتا دوسرے پہ کر لے گا. دونوں سنتیں مختلف ہیں, ایک پہ عمل نہیں کر سکتا دوسرے پہ کر لے گا, دوسرے پہ نہیں کر سکتا تیسرے پہ کر لے گا. اختلاف ہو رہا ہے لیکن کیا ہے یہ رحمت ہے. لیکن جو فرقے کا اختلاف ہے یہ کون سا اختلاف ہے؟ یہ عقائد کا اختلاف ہے. یہ کون سا اختلاف ہے؟ عقائد کا جو اختلاف ہے ان میں جو 72 فرقے ہیں ان میں سے ایک کے گویا عقائد ٹھیک ہوں گے, باقیوں کے عقائد کیا ہوں گے؟ غلط ہوں گے. باقیوں کے عقائد ٹھیک نہیں ہوں گے. لہذا 71 فرقے عقائد کے غلط ہونے کی وجہ سے کہاں گئے؟ جہنم میں. ایک فرقہ عقیدے کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے کہاں گیا؟ جنت میں گیا. تو فرقہ کس کا اختلاف ہے؟ مسلک کس کا اختلاف ہے؟ مسائل کا. مسائل کا اختلاف ہوگا ضروری ہے لیکن مسائل کے اختلاف والے جہنم میں جائیں ایسا نہیں ہے. مسائل میں جو اختلاف ہے اس کی وجہ سے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہے. اور وہ جو 72 فرقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ فرقے کیے, وہ مسائل کا اختلاف بیان نہیں ہوا ہے. آج بات سمجھ میں؟ لہٰذا آپ جب کتابوں میں پڑھیں گے نا تو لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں اسی چیز میں کہ جو مسائل کا اختلاف ہے اس کی وجہ سے جی وہ فرقہ ہو گیا, وہ فرقہ, وہ جہنم میں, وہ جہنم میں. پھر سوال یہ پیدا ہوگا تو صحابہ میں اختلاف تھا. یہ کس میں اختلاف تھا؟ صحابہ میں. تو صحابہ میں اختلاف کون سا تھا؟ مسائل کا اختلاف تھا. مسائل کا اختلاف قیامت تک امت میں رہے گا, اس کی وجہ سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. جہنم میں جو جائیں گے وہ کس کی وجہ سے جائیں گے؟ عقائد کے اختلاف کی وجہ سے. اچھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی نا تو صحابہ کو کیا ہوا؟ صحابہ کو تشویش ہوئی. تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ جنت میں جانے والا فرقہ اس کی نشانی کیا ہے, اس کے. تو میں نے یہ جواب لکھا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا, ما انا علیہ
وَأَصْحَابِي، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. جواب، یہ علامت، یہ کیا ہے؟ علامت ہے گویا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے. یہ جواب بطور علامت ہے ان 72 فرقوں میں سے جو فرقہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. اس کے لیے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ بیان فرمائے، 2 جملے بیان فرمائے. اگرچہ بات یہاں بھی پوری ہو جاتی تھی، ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، جس پر بات ہوگی پوری. جس پر میں ہوں وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور جس پر میں نہیں ہوں، میرے علاوہ جو بھی ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. لیکن اتنے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں فرمایا وہ اصحابی، اور میرے صحابہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. صحابہ کو ساتھ میں رکھا. کس کو ساتھ میں رکھا؟ اس لیے کہ امت میں ہم جب دیکھ رہے ہیں جو اختلاف ہوا، وہ اختلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تو غیر مسلم ہو جائے گا. وہ تو کیا ہو جائے گا؟ غیر مسلم ہو جائے گا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے نہ ماننے کی وجہ سے کوئی فرقہ نہیں بن سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے نہ ماننے کی وجہ سے کیا نہیں بن سکتا؟ کوئی فرقہ نہیں بن سکتا. وہ قادیانی جو ہے اس نے وہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے بھی انکار نہیں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور نہ ماننے کی وجہ سے کیا نہیں بن سکتا؟ فرقہ نہیں. کیونکہ فرقے کون سے ہیں؟ اسلامی. گویا یہ اسلام کے اندر 72 فرقے ہوں گے. یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ مسلمان، ایمان والا کہیں گے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کوئی فرقہ مسلمان ایمان والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ساتھ میں فرمایا وہ اصحابی. کیا فرمایا؟ ہاں، ایک اور جگہ خطبے میں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے نا، جمعے کے خطبے کے اندر خطیب پڑھتا ہے اللہ اللہ اصحابی، اللہ اللہ اصحابی، فی اصحابی پڑھتے ہیں. ایک آدمی نابینا ہو، راستہ چل رہا تھا، راستہ چلتے چلتے اس کو آگے گڑھا آ گیا. کیا آ گیا؟ گڑھا آ گیا. وہ گڑھے میں گرنے لگا تو سامنے ایک آدمی دیکھ رہا تھا، تو وہ کیا کہے گا؟ جلدی جلدی کیا کہے گا؟ گڑھا گڑھا کیا کہے گا؟ ہاں، اصل میں اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ سامنے گڑھا ہے اس سے بچ، سامنے گڑھا ہے اس سے. اگر وہ اتنا لمبا جملہ کہے گا نا تو تب تک یہ کیا ہو جائے گا؟ گڑھے میں گر جائے گا. اتنے لمبے جملے سے بچتے ہوئے کہتا ہے کیا؟ گڑھا گڑھا، بس یہی کہا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بچ جائے گا. اسی طریقے سے پیچھے جملہ تھا اتقوا اللہ فی اصحابی، اتقوا اللہ. وہ اتقوا اللہ کے جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذف کر دیا. اتقوا اللہ کے جملے کو کیا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذف کر دیا. اچانک میں شیر آ گیا، ایک آدمی آگے چل رہا تھا، ایک پیچھے تھا، تو پیچھے والے نے دیکھ لیا، آگے والے نے دیکھا نہیں، تو پیچھے والے آگے والے کو کیا کہے گا؟ شیر شیر. وہ یہ نہیں کہے گا تیرے آگے شیر ہے اس سے بچ، اتنا لمبا جملہ کہے گا؟ اتنا لمبا جملہ کہتا تب تک وہ شیر کیا کرے گا؟ اس کو دبوچ لے گا. لہذا تیرے آگے شیر ہے اس سے بچ، اس جملے کو حذف کیا ہے. کیوں حذف کیا ہے؟ اس جملے کو حذف کیا ہے تاکہ جلدی سے اس کو ڈرایا جا سکے. اس کو کیا کیا جا سکے؟ وہ ڈرانے کے اندر مبالغے کے طور پر جملے کو حذف کیا. یہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ اتقوا کو ڈرانے کی وجہ سے حذف کر دیا. ڈرانے کی وجہ سے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ میرے صحابہ کے بارے میں. لہذا جو فرقے آج ہیں نا، وہ فرقے صحابہ کو ماننے نہ ماننے کی وجہ سے. فرقے عقائد، ایک تو اللہ کی ذات و صفات آئی میں، اس کی وجہ سے بھی عقائد فرقے بنے ہیں بہت سارے. لیکن بہت سارے فرقے کس کی وجہ سے بنے ہیں؟ صحابہ
صحابہ کو ماننے نہ ماننے کی وجہ سے. اس لیے اہل سنت والجماعت نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں. سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد ہیں. کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. اگر کوئی صحابی اس کو یہ کہا جائے کہ فلاں صحابی ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کی؟ اس کی تربیت ٹھیک نہیں کی. لہٰذا ہم جب فرقوں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، فرقوں میں سے وہ بھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں پنج تن پاک. کیا کہتے ہیں؟ پنج تن پاک. پنج تن فارسی لفظ ہے، 5 بدن پاک. 5 بدن، اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ باقی سارے ناپاک. اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ باقی سارے ناپاک. یا وہ صحابہ کو ناپاک قرار دیتے ہیں. ایسے فرقے ہیں، موجود ہیں اور بہت تعداد میں. آئی بات سمجھ میں؟ انہوں نے صحابہ کو کافر تک قرار دیا. صحابہ کو کیا قرار دیا؟ اچھا، صحابہ کو اگر نعوذ باللہ کافر قرار دیا جائے، صحابہ کو کیا قرار دیا جائے؟ کافر قرار دیا جائے، تو پھر قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہاں سے آیا؟ صحابہ سے ہو کر آیا. کہاں سے آیا؟ اس امت کے پاس ایک دلیل ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل تواتر. اس امت کے پاس ایک دلیل ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل تواتر. اسی امت کے پاس ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آج دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ان مذہبوں میں سے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے وہ دلیل تواتر. تواتر یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اتنے لوگ بیان کرنے والے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق محال ہے، کیونکہ ان کی جگہیں الگ ہیں، ان کے زمانے الگ ہیں، اور وہ جو ہے لوگ الگ الگ رہنے والے ہیں اور بہت کثیر تعداد میں ہیں. لہٰذا ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کرنا عقلاً محال ہے. عقلاً کیا ہے؟ محال ہے. لہٰذا قرآن مجید کی کوئی سند نہیں ہے، جیسے حدیثوں کی کیا ہے؟ سند ہے. قرآن کی کیا نہیں ہے؟ کوئی سند نہیں ہے. لہٰذا تب بھی بغیر سند کے سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات کی جب تک سند نہیں ہوگی تب تک قابل قبول ہوگی. اس کی سندیں دیکھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کی سند دیکھی کسی نے؟ سورہ ناس کی سند دیکھی کسی نے؟ سورہ قل هو اللہ احد، سورہ فلق وغیرہ کسی سورت کی کوئی سند دیکھی؟ نہیں ہے. سندیں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ایک دلیل ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل متواتر. تواتر. آئی بات سمجھ میں؟ اس کی وجہ سے یہ کیا ہے؟ قابل قبول. اگر صحابہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دے دیا جائے یا نعوذ باللہ فاسق قرار دے دیا جائے تو یہ دلیل تواتر ختم ہو جائے گی. کیا ختم ہو جائے گی؟ ہاں، دلیل تواتر میں شرط یہ ہے از اول تا آخر کوئی زمانہ کوئی وقت ایسا نہ گزرا ہو کہ جس کے اندر اس کو بیان کرنے والے تھوڑے لوگ ہوں. از اول تا آخر. بات سمجھ میں؟ لہذا جب صحابہ کو نکال دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعین یا تبع تابعین، تو ایک زمانہ ختم ہو گیا بیچ سے، تو تواتر رہے گا باقی؟ تواتر باقی نہیں رہے گا. کیا باقی نہیں رہے گا؟ تواتر. لہذا وہ جو دلیل متواتر ہے یہ خالص کس کے پاس ہے؟ اس امت کے پاس ہے. دلیل متواتر خالص کس کے پاس ہے؟ اس امت کے پاس ہے. اس امت کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور قرآن میں اسی لیے سند نہیں مانگتے ہیں. کیوں؟ اس کے اندر دلیل تواتر ہے. جس حدیث میں دلیل تواتر ہوگی اس کی سند نہیں دیکھی جائے گی. جو حدیث ہم تک کیسے پہنچے گی؟ متواتر طور پر. اس کی اگرچہ سند ہو خارج میں لیکن کیا نہیں بیان کی جائے گی؟ اس کی سند کو دیکھا نہیں جائے گا. اس کی سند ضعیف ہونا تب بھی کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند اس کو قابل اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ دلیل متواتر، وہ تواتر اس کا وہ قابل اعتبار ہے. چاہے وہ عملاً متواتر ہو چاہے وہ قولاً متواتر ہو. قولاً متواتر یعنی ایک حدیث، جیسے قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے ہر زمانے میں بہت سارے تھے، اسی طریقے سے وہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہر زمانے میں بہت سارے تھے، تو وہ ہو جائے گی حدیث متواتر قولاً، قولی متواتر. اور عملی متواتر کا مطلب یہ ہے
کہ سارے کے سارے صحابہ اس پر عمل کر رہے تھے، سارے تابعین عمل کر رہے تھے، سارے تبع تابعین عمل کر رہے تھے، اور اس کے بعد والے بھی سارے کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج اگر ایک فرقہ آ کر اس حدیث پہ عمل نہیں کرے گا، اس حدیث پہ عمل، تو وہ امت کے اجماع سے الگ ہو گیا، وہ حدیث اپنے ذات کے حساب سے ضعیف نہیں ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اندر عمل کیسا ہے؟ تواتر والا ہے، اس میں سند نہیں دیکھی جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ بات کہاں پہنچتی ہے؟ صحابہ کے اوپر۔ لہٰذا جتنے فرقے ہیں ان میں سے بہت ساروں نے صحابہ کو نعوذ باللہ کیا قرار دے دیا؟ کافر قرار دے دیا۔ کچھ نیچے اترے، کہا نہیں کافر تو قرار نہیں دیں گے، کافر تو بہت بڑی بات ہے، انہوں نے کہا کافر نہیں ہے، البتہ فاسق۔ کیا قرار دیا؟ فاسق۔ اگر صحابہ میں سے کسی صحابی کو فاسق قرار دیا جائے، یا سارے صحابہ کو فاسق، یا گنے چنے صحابہ کو فاسق قرار دیا جائے، وہاں بھی یہی بات ہوگی۔ کیا بات ہوگی؟ کہ فاسق کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ احادیث کی جو شرائط ہے نا، سند کی جو شرائط ہیں، بھائی سند ضعیف ہو جائے گی، راوی ہے تب بھی ضعیف۔ کیوں؟ وہ راوی فاسق ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ راوی کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر فسق و فجور کا، اس کے اوپر تہمت لگ گئی ہے کہ بھئی یہ فاسق ہے، لہٰذا اس کی روایت کیا نہیں ہوگی؟ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اگر صحابہ کو کیا قرار دے دیا جائے؟ فاسق، کافر قرار نہ دے، فاسق قرار دیں، تب بھی وہ دلیل متواتر ختم ہو جائے گی، تواتر تب بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ فاسق کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا دوسرے اترے ہیں، اتر کر انہوں نے کفر کا حکم نہیں لگایا ہے، بلکہ کفر سے کم کس کا حکم لگایا ہے؟ فاسق ہونے کا حکم لگایا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا یہ بھی کیا بن گیا؟ فرقہ۔ اچھا یہ فرقے جو ہو رہے ہیں یہ عقائد کی وجہ سے، اب یہ مسائل نہیں ہے، اب یہ کیا ہے؟ عقائد بن جائیں گے، کیونکہ قرآن کو متواتر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اگر قرآن کو متواتر مانتا ہے اور صحابہ کو بھی کافر دیتا ہے، یہ تو محال کام کر رہا ہے۔ صحابہ کو بھی کافر دے اور قرآن کو متواتر بھی مانے، مان سکتا ہے؟ نہیں مان سکتا۔ قرآن کو جب متواتر مانے گا تو صحابہ کو مومن ماننا پڑے گا۔ صحابہ کو کیا ماننا پڑے گا؟ مومن ماننا پڑے گا، اور صحابہ کو عادل ماننا پڑے گا۔ کافر کے مقابلے میں مومن، اور فاسق کے مقابلے میں عادل، فاسق کے مقابلے میں عادل۔ جب صحابہ کو مومن اور عادل مانے گا تبھی قرآن کو کیا مانے گا؟ متواتر مانے گا، اور ماننے کا تعلق کس سے ہے؟ عقائد سے، عقیدے سے ہے۔ لہذا فرقہ کہاں سے بن رہے ہیں؟ عقائد سے بن رہے ہیں۔ کس سے بن رہے ہیں؟ عقائد سے۔ 72 فرقے جہنم میں گئے، ایک فرقہ جو جنت میں تھا، ما انا علیہ و اصحابی، اصحابی کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بڑھایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اسی کو یہاں فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ تم ڈرو کس سے؟ میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، کہ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ لان تان نہ کرے، اس کو کافر قرار دے، اس کو فاسق قرار دے، ایسا کوئی نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں 1400-1500 سال کے بعد دنیا کے اندر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنے عرصے کے بعد آیا، اور میں جو ہے وہ شریعت پہ عمل کرنے والا ہوں، اور صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں وہ شریعت پہ عمل نہ کریں اور شریعت پہ عمل نہ کرتے ہوئے کافر اور فاسق بن جائیں، ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ عقلاً محال ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد میں آ رہا ہے اور وہ جو ہے اپنے آپ کے لیے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عمل کر رہا ہوں، کس کے اوپر؟ شریعت کے اوپر، سنتوں کے اوپر، حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہوں، لیکن صحابہ میں سے بعض صحابہ کے بارے میں یہ کہے کہ بھئی فلاں نے کیا نہیں کیا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا ہے، فلاں صحابی نے کیا نہیں کیا ہے، عمل نہیں کیا ہے۔ لہٰذا وہ اصل میں چور دروازے سے صحابہ کا انکار کر رہا ہے۔ سارے صحابہ کا کرے یا بعض صحابہ کا، سارے صحابہ کا کرے یا بعض صحابہ کا۔ یہ فتنہ تھا، یہ کیا تھا؟ فتنہ۔ اسی فتنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اسی وقت ڈرا دیا اور فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، یہاں تک کہ اس کے پہلے جملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذف کیا، چھوڑ دیا، پوشیدہ کر دیا۔ کیوں پوشیدہ؟ اسی لیے کیا تاکہ لوگ ڈریں۔ جس طریقے سے شیر سے ڈرایا جاتا ہے اور جملہ کیا کر دیا جاتا ہے، شروع والا حذف کر دیا جاتا ہے ڈرانے کے لیے، اسی طریقے سے تحذیر اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والا جملہ حذف کیا، اس کی گویا تاکید کے لیے، اسے تاکید ہو جاتی ہے، اس کی تاکید کے لیے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اتنے ڈرو، اتنے ڈرو، جتنا گویا آگے آدمی شیر سے
شیر کے قریب جا رہا ہے، پیچھے والا وہ شیر سے ڈرا رہا ہے اور وہ جملہ حذف کر رہا ہے، اسی طریقے سے تم کیا کرو، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، یعنی صحابہ کو برا بلا مت کرو۔ اسی لیے سارے کے سارے صحابہ عادل کا مطلب یعنی فاسق نہیں ہے، لہذا سارے صحابہ کس پہ عمل کرنے والے ہیں؟ سنتوں کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ کس پہ عمل کرنے والے ہیں؟ سنتوں کے اوپر۔ لہذا فرقہ اور مسلک جو ہے یہ صحابہ کے درمیان مسائل کا اختلاف تھا اور آج تک چلا آ رہا ہے، لہذا یہ مضر نہیں ہے، یہ نقصان دہ نہیں ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ جو اختلاف صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین میں تھا، بس وہیں تک اس کو رکھا جائے، اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ کیا نہ کیا جائے؟ مسائل کے اختلاف کو آگے نہ بڑھایا جائے، لیکن یہ اختلاف کیا نہیں ہے؟ مضر نہیں ہے۔ اور اختلاف جو مضر ہے وہ کون سا مضر ہے؟ وہ فرقے والا یعنی عقائد والا اختلاف مضر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 72 فرقے بیان فرمائے ان میں سے ایک فرقہ جنت میں، باقی جہنم میں، وہ کیا تھا؟ فرقہ عقائد والا اختلاف۔ کون سا اختلاف تھا؟ عقائد والا اختلاف تھا۔ اور ائمہ اربعہ مجتہدین کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ اختلاف ہوتا ہے کون سا؟ مسائل والا اختلاف ہوتا ہے۔ مسائل والا اختلاف صحابہ میں تھا اور عقائد والا اختلاف صحابہ میں نہیں تھا۔ عقائد والا اختلاف کس میں نہیں تھا؟ صحابہ میں عقائد والا اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ میں کون سا اختلاف ہے؟ مسائل والا اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے مجتہدین جتنے بھی گزرے ہیں ان مجتہدین میں عقائد والا اختلاف نہیں تھا۔ مجتہدین میں کون سا اختلاف ہے؟ مسائل والا اختلاف ہے۔ لہٰذا جتنے مجتہدین ہیں وہ مجتہدین گویا ان کے راستے الگ ہوئے لیکن عقائد سب کے کیا ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ اور جو ہے وہ عقائد ایک ہونا یہ کون سے فرقے کی علامت ہے؟ جو جنت میں جانے والا ہے۔ اور عقائد کا الگ الگ ہونا یہ اس فرقے کی علامت ہے جو کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے